नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो टॉपिक है वो ये है कि बास कुरानी कलिमात के फ़ज़ाइल। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की फजीलत। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार जन्नत में जाने का बाइस है। यानी जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करेगा वो जन्नत में जाएगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में मरेगा कि उसे ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हो, यानी इसको यकीन हो, तो वो जन्नत में जाएगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार क़यामत के रोज शफाअत का बाइस होगा। शफाअत यानी सिफारिश। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज मेरी सिफारिश से फैजियाब होने वाले लोग वो हैं जिन्होंने सच्चे दिल से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी जान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है। इसे बुखारी ने रिवायत किया। ला इलाहा इल्लल्लाह का कसरत से विर्द अल्लाह ताला से कुर्बत का जरिया है। यानी जितना आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे तो उतना अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल होगी, उतना अल्लाह ताला के करीब होंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं यहाँ तक कि वो अर्श तक पहुंच जाता है, मगर शर्त क्या है कि वो कबीरा गुनाहों से बचता रहे। इसे तिर्मिजी ने रिवायत किया है। यानी जो शख्स भी है सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं यहाँ तक कि वो अर्श तक पहुंच जाता है, मगर शर्त क्या है कि कबीरा गुनाहों से बचता रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह इसका मतलब मालूम होगा आप लोगों को कि नहीं माबूद अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई लायक इबादत नहीं है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल जिक्र है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। इसे इब्ने हबान ने रिवायत किया है। ये सबसे बेहतरीन जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और बेहतरीन शुक्र के कलिमात क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जन्नत में एक दरख्त लगता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से अपनी उम्मत को सलाम पहुंचाना और इन्हें बताना कि जन्नत की जमीन बहुत जरखेज है और इसका पानी बड़ा समर आवर है और इसकी जगह खाली है और इसमें दरख्त लगाना सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर कहना है। इसे तिर्मिजी ने रिवायत किया है। यानी जन्नत की जमीन कैसी है? बहुत जरखेज है और इसका पानी जो है बहुत फल को पैदा करने वाला।
اور اس کی جگہ خالی ہے جنت کی، اس میں درخت لگانا ہے تو سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہنے والا جنتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرتے وقت جس کی زبان پر آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دی، مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو۔ سبحان اللہ کہنے کی فضیلت، 100 بار سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہو؟ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم 1000 نیکیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص 100 بار سبحان اللہ کہے تو اس کے نام اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہے، ہاں، اور 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو سبحان اللہ کا ایک مختصر ورد کرنا جو اجر و ثواب میں طویل جو ورد کیا جاتا ہے اس سے افضل ہے۔ اس کی ایک حدیث ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو وہ یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی نا، وہ نماز کی جگہ پہ بیٹھی وظیفہ کر رہی تھی، یعنی ورد کر رہی تھی، اللہ کے کلمات کا ورد کر رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت تک اپنے مصلے پر بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جویریہ، جب سے میں مسجد گیا تب سے تم اسی حالت میں بیٹھی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے رخصت ہونے کے بعد 4 کلمے 3 بار ایسے کہے ہیں کہ اگر ان کا وزن تمہارے آج کے سارے دن کے جو وظیفے سے کیا جائے، یعنی جو ورد کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اس سے کیا جائے تو وہ 4 کلمے بھاری ہو جائیں گے، اور وہ یہ کلمے ہیں، سبحان اللہ عدد خلقہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے تعداد کے برابر تسبیح کرتا ہوں۔ سبحان اللہ رضا نفسہ، اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے تک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ زینت عرشہ، اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ مداد کلماتہ، اللہ کے کلمات کو تحریر کرنے کے لیے جتنی سیاہی مطلوب ہے اس مقدار کے برابر میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہ 4 کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 بار پڑھے اور تمہارے جتنے تم ذکر کر رہی تھی اس سے یہ زیادہ اعمال میں وزنی ہو گئے۔ الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ کہنا
زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ حضرت مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے، صدقہ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے۔ قرآن مجید قیامت کے روز تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر شخص صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جس سے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کر لیتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی فضیلت۔ ایک دفعہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بہتر کلمہ الحمدللہ ہے۔ نابالغ اولاد کی وفات پر الحمدللہ کہنے والے کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں اس نے الحمدللہ کہا اور ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ سے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے۔ ذوالجلال والاکرام کہنے کی فضیلت۔ دعا مانگنے سے پہلے ذوالجلال والاکرام کہنا قبولیت دعا کا باعث ہے، یعنی اس سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرتے ہوئے یا ذل جلال والاکرام کے الفاظ کو لازم پکڑ لو، سے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جب بھی دعائیں مانگی جائیں تو یہ کہا جائے یا ذل جلال والاکرام۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہنے کی فضیلت۔ حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ، ونعم الوکیل اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے، بہترین کارساز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا جب بعض لوگوں نے اہل ایمان سے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے خلاف ایک بڑا لشکر جمع کیا ہے لہٰذا ان سے ڈرو۔ یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ
ونعم الوکیل، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس کی وضاحت میں بیان کر دوں کہ جنگ احد کے بعد ہے نا، ابو سفیان نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ آئندہ سال میدان بدر میں ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا، لیکن اس سال مکہ میں قحط تھا۔ ابو سفیان نے جنگ سے بچنے کے لیے ایک خفیہ تدبیر کی، یعنی ایک چال چلی۔ ایک آدمی کو مدینہ منورہ بھیجا جس نے افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ قریش نے مکہ میں بڑا بھاری لشکر جمع کیا ہے جس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو بدر چلنے کا حکم دیا تو بعض مسلمانوں نے ان افواہوں کی وجہ سے کمزوری دکھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرما دیا، اگر کوئی نہیں گیا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ اس پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور انہوں نے جواب دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میدان بدر میں تشریف لے گئے۔ ابو سفیان کو سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی، وہ 2000 کے لشکر کے ساتھ راستے سے ہی واپس پلٹ گیا۔ یہ آپ سورہ آل عمران کی تفسیروں میں جانتے ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔